अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सुनो TV ने हमेशा से फ़लस्तीन पे, बिलाद शाम पे आवाज़ उठाई और गज़ा के मामले पे बिलखुसूस हमने प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में बहुत सी एपिसोड्स की, पॉडकास्ट किए, वीलॉग में भी ज़िक्र किया और ये अपनी हाज़िरी लगवाई अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। और गज़ा के मुसलमानों के लिए ये सबसे कम दर्जा है कि आप उनके हक़ में आवाज़ उठाएँ, नैरेटिव बुलंद करें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैंने इंग्लिश में भी इवन एड्रेस किया, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है। तो ये हम कोई एहसान नहीं कर रही, ये हमारा फ़र्ज़ है, इससे बढ़ के है। गज़ा इस वक्त जो कैफियत बयान कर रहा है, लोग दरख्तों की छालें और पत्ते खाने पे मजबूर हैं। तो मैं ये सोचने पे कई दफ़ा सोच तो वहाँ सोच के दरीचे भी बंद हो जाते हैं। इतने अंदोहनाक, खौफनाक मनाजिर हैं कि जिनके लिए डिक्शनरी में भी लफ्ज़ शायद मौजूद न हों। वो बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कह रही है। लेकिन दुनिया की अक़वाम जो अपने आप को महज़्ज़ब समझती हैं, कहती हैं ह्यूमन राइट्स के चार्टर हैं, तो उनकी गज़ा पे नज़र क्यों नहीं पड़ती? क्या वहाँ के बच्चे इंसान नहीं हैं? मासूम बच्चों का, इनोसेंट का क्या कसूर है? वो अपनी ज़मीन के लिए, मुक़द्दस जगह के लिए, अपने घरों के लिए वहाँ पे आबाद हैं। तो इनोसेंट नॉन कम्बैटेंट जो वहाँ पे सिविलियंस हैं उनको मारा जा रहा है। जेनोसाइड है ओपन। और एक नासूर बना बैठा है इज़राइल सेहोनिज़म के नाम पे। वहाँ पे बदतरीन जो है वो टॉर्चर और बदतरीन जो वो बमबारी जारी है इस वक्त। गज़ा ब्लड बाथ हम वर्ड यूज़ करें, ओपन एयर प्रिजन यूज़ करें, वहाँ को रीबिल्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किस चीज़ की रीबिल्डिंग? वहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, हॉस्पिटल तबाह, वहाँ जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, डॉक्टर्स कुछ भी नहीं रहा, मेडिसिन नहीं पहुँच रही, इमदाद पहुँच नहीं रही, सीज़ किया हुआ है पूरा बॉर्डर, ब्लैकआउट का नक्शा पेश कर रहा है। तो ये जो नर्वस ब्रेक डाउन है इसराइल का, अल्लाह की ताकत ऊपर बैठी है। क्या सिचुएशन है, हम किस तरफ जा रहे हैं, उसी पे डिस्कस करने के लिए आज एक मरतबा फिर हमने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जनाब जलाल अल-फ़र्रा साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, फ़लस्तीन की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, गज़ा की एक तवाना आवाज़ है और फ़लस्तीन फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। वो आज स्टूडियो में हमने उन्हें दावत दी है कि लेटेस्ट अपडेट उनसे जानें कि गज़ा कहाँ खड़ा है और पाकिस्तानी गज़ा के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जलाल भाई आपकी आमद का एक दफ़ा फिर। सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को ये बताइए कि आज की तारीख़ तक इस वक्त जब हम आपसे कलाम कर रहे हैं, गज़ा की एक्चुअल सूरत हाल क्या है? जहन्नुम है दरअसल। मैं इस अल्फाज से मैं अगर शुरू करूँ तो सबसे पहली बात तो मैं आप मुझे इजाज़त देते जो दहशतगर्दी हुई है खुजदार बलूचिस्तान के अंदर, इसके बारे में मेरी आवाम, गज़ा के आवाम इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और जो हमारे मासूम बच्चे हैं इनके लावाहिकीन कि हम इनके दर्द में बराबर के शरीक है। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से कि पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सरज़मीन हिफाजत फरमाए और ये अज़ीम अवाम की भी हिफाजत फरमाए और पाक फ़ौज को अल्लाह ताला हिम्मत दे कि इस पाक सरज़मीन का हिफाजत करते रहें। डॉक्टर साहब, गज़ा का जो आपने पूछा है और मैंने कहा जहन्नुम है, शायद जहन्नुम का लफ्ज़ भी कम पड़ गया। आज की तारीख़ में अगर शुरू करूँ, आज की तारीख़ में जुम्मा के दिन 113 लोग शहीद हुए आज के दिन। यस सर, जिनमें से तकरीबन काफ़ी तादाद बच्चे हैं। एक शहर है जिसका नाम है खान यूनिस, जिसका मैं अभी खान यूनिस का हूँ जी, उसको भी खाली कर दिया गया है। खान यूनिस को खाली कर दिया गया, बिल्कुल खाली कर दिया गया है। दूसरी बात, इस वक्त लोग इतनी परेशानी के आलम में हैं रोडों गलियों में कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम जाए कहाँ। सीरिया का बॉर्डर भी बंद है, मिस्र का जो हमारे साथ वो तो मिस्र है। हाँ, बॉर्डर तो सीना का, सॉरी हाँ सीना वही मिस्र के अंदर है। बॉर्डर बंद कोई चीज़ कहीं भी नहीं है। एक गज़ा देखिए, गज़ा का जो नक्शा अगर आप देखेंगे ना, इस तरफ से इसराइल है, ठीक है, इस तरफ से भी इसराइल है, इस तरफ से समंदर है और इस तरफ से मिस्र है, और कोई एक्सेस नहीं है ना गज़ा के लिए। तो लोग परेशानी के आलम में कि हम जाए किधर हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर बमबारी, जहाँ जाते हैं जिन खेमों में जाके बैठ जाते हैं खेमों पर भी बमबारी है,
خیموں کو جلایا جا رہا ہے. اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ خیموں میں بچوں پہ، عورتوں پہ؟ یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا. جلال صاحب، یہ مائنڈ سیٹ سمجھائیں صہیونیت کا. میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیا چاہتا ہے اس سے. کیا وجہ ہے اتنی ایگریسونیس؟ میں وہی بتاتا ہوں. وہ یہی چاہتا ہے جو ایکس موساد کا انٹیلیجنس کا چیف ہے، ان کا جو بیان ابھی 2 دن پہلے، وہ یہ کہ ان کا بیان کیا تھا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے. آپ سن لیں، بڑا شوکنگ بات ہے. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ یہ جو 21 لاکھ، ہم اس وقت تو 21 لاکھ غزہ کے جو عوام ہیں، ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ 5 لاکھ لوگوں کو ہم شہید کریں گے. ہو رہا ہے نا سر، ڈیلی بیسس پہ 150 200 شہادت ہو رہی ہے. 1.5 لاکھ ہو اور چکی جنگ کا ہیں. خاتمہ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ایک سال میں 1 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں. بالکل، آف کورس، کیوں نہیں ہے سر، کیوں نہیں ہے. یہ فگرز جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہی ہے اس کو چھوڑے وہ آپ. غلط ہیں. سر کوئی نہیں ہے سر، اس وقت ملبہ کے نیچے جو تعداد کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ 15,000 ہے، 20,000 ہے، 25,000 جو لاشیں پڑی ہیں. یس سر، ٹھیک ہے. ایک تو ان کا یہ بیان ہے کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیں گے، 10 لوگوں کو ملک بدر کر دیں گے، شفٹ کریں گے. اچھا، شروع میں تو مصر کا نام لیتے تھے، پھر جوردن کا نام، پھر صومالیہ لینڈ نام، پھر ابھی لیبیا کا نام آ گیا. ٹھیک ہے، ان کو وہاں پر ہجرت کریں گے. لیبیا آلریڈی خانہ جنگی ہے. ہاں، اور 5 جو بچیں گے وہ غزہ کے اندر ہم ان کو محصور کر کے ایک جگہ بنا کے جیل کی طرح ان کو وہاں پر محصور کر کے رکھیں گے ہمارے کنٹرول پہ. دوسری بات، جو سموترچ، کون ہے سموترچ؟ ہے یہ ایک منسٹر کا نام ہے جو اس ناجائز ریاست کا وزیر خزانہ ہے. ان کے جملے جو 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے، ان کا کیا جملہ تھا، ان کا کیا بیان تھا؟ ان کا یہ بیان ہے کہ ہم غزہ کے عوام پر ایسا موت مسلط کریں گے کہ 72 بھی نہیں بچے گا. کیا ہے؟ ایک اینٹ بھی نہیں بچے گا. اور غزہ کے عوام کو اتنا ہم ان کو جہنم مسلط کریں گے، جہنم، کہ وہ خود یا مر جائیں گے یا پھر ملک چھوڑ کر خود بھاگ جائیں گے. تو اسرائیل کا جو آپ نے سوال کیا ہے، ارادہ یہی ہے جو ان کے منسٹر اور ان کا جو ایکس موساد انٹیلیجنس کا چیف، ان کا ارادہ یہی ہے. اسرائیل کو طاقت اور آکسیجن اتنی بڑی تھپکی کہاں سے مل رہی ہے؟ ویسے تو نہیں ہو سکتا. ویری گڈ کوشچن. ہمارے عالم اسلام کی بزدلی اور خاص طور پر ہماری امت عرب ممالک کی بزدلی سے آئی. آئی ایم سوری ٹو سے. یو ایس سے یا باقی الائے سے؟ وہ تو یو ایس اے، تو اس کی یو ایس اے، یورپ، جو مغربی طاقت ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ تو ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ تو اسرائیل. لیکن عربوں کی بزدلی وہ خاموشی. ابھی پارٹنرشپ ٹرمپ کا دورہ، یہ بھی پوچھ لوں، $1 ٹریلین انویسٹمنٹ لے کے گیا ہے. چند کلومیٹر پہ وہاں پہ غذائی قلت ہے، کھانا ہی پہنچا دیتے. ادھر بزنس اور ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. طیارہ بھی لے لیا نا اس نے، خوبصورت طیارہ، قطر وہ بھی ہے نا. سر، جب ٹرمپ ہماری گلف کنٹریز میں دورہ کر رہے تھے تو ہم اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یقین کیجیے آپ، کہ ہمارے جو عرب حکمران وہاں بھی موجود تھے کو سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی. لیکن کسی نے نہیں کیا. ٹرمپ کا بیان کیا ہے اس پورا دورہ کے بعد؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں قطر میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ان پر رحم کریں. یہ ٹرمپ کا بیان ہے، یہ میری طرف سے نہیں، یہ بیان کا آپ سرچ کریں، دیکھ لیں. تو ہمیں اس کی دورہ سے بڑا امیدی تھی ہماری عربوں سے. یہ نہیں کہ ہمیں ٹرمپ سے امید ہے، ہماری امیدیں عربوں میں تھی. ہمارے جو عرب حکومتیں ہیں، عرب حکمران ہیں، کہ وہ ٹرمپ پر زور دیں گے کہ سر، وہ تو سر مخاطب کرتے اس کو، ایگریمنٹ کریں ٹریڈ، لیکن ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، روک دو یہ خون ریزی ہے، روک دے، اور یہ جو بھوک پیاس ہے اس کو آپ ختم کریں. اتنا کر سکتے تھے کہ ٹریڈ تب کریں گے جب یہ رکے گا.
یہ آپ کی بات اچھی ہے، یہ وہ غیرت مند لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب ایک عرض کروں نا، میں تو ہر پروگرام میں ایک جملہ ضرور دہراتا ہوں اور دہرانا بھی چاہیے، وہ یہی ہے، ہماری جو غزہ کی عوام کی جو اس وقت شکایتیں، بلیم صرف عرب حکمرانوں سے نہیں ہے، میں مسلمان امت مسلمہ کی بات میں سائد میں رکھا ہوں، میں صرف جو ہماری قریب ممالک عرب ہیں وہ ان کا جو ہمارے جو ان سے گلہ ہے وہ صرف حکمرانوں سے نہیں، ان کی عواموں سے، جو عرب عوام ہیں۔ اگر عرب عوام اس وقت روڈوں پہ نکلے، 22 ملک ہے نا عرب عوام میں، 22 اگر وہ باہر نکلے روڈوں پہ اور اپنے حکمرانوں پہ، اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈال دیں کہ یار جنگ بندی آپ کر نہیں سکتے تو کم سے کم خوراک تو پہنچا دیں۔ لیکن بے حسی شاید یہ ایسی بیماری لگی ہے ہمارے عربوں کو اور مسلمانوں کو کہ ہمارے عرب کے حکمران اور عوام دونوں بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سارے دنیا حکمران کے نام لیتے ہیں، کیوں سر؟ عوام خاموش کیوں ہے؟ میں عرب کی عوام کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری قریب ہے، جو ہماری نزدیک ہے، جو ان کا اور ہمارے بیچ میں فیصلہ اتنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اقوام متحدہ کا رپورٹ آیا ہے کہ جی جناب 14,000 بچے، نو مولود بچے مر سکتے ہیں بھوک میں۔ نہیں جی، کس نے کہا آپ کو؟ میں اقوام متحدہ کا رپورٹ بالکل میں اس کو تردید کر رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ خوراک نہ پہنچنے کی صورت میں 14,000 تو مریں گے، لیکن ان کے علاوہ بھی جو عام عوام اور جو پیشنٹس ہیں، کڈنی کا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کینسر کے پیشنٹ، دوائی نہ ہونے کی وجہ سے، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں گے۔ یہ اقوام متحدہ نے ایک سمبل رپورٹ دی ہے، ایک مختصر رپورٹ دی ہے کہ جناب اگر یہ نہیں ہے، خوراک نہیں پہنچا تو نو مولود جو بچے، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ 14,000 مر جائیں جلال گے۔ الفار صاحب، انسانیت کے دل سے انسانیت ختم نہیں ہوتی جا رہی؟ ختم ہو چکے سر، کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا سوال کر رہے ہیں سر؟ ہم سوری تو آج 20 مہینہ کہ یہ جو 20 مہینہ گزرے، غزہ نے سارا دنیا کو بے نقاب کیا ہے۔ غزہ نے آپ کو دکھایا کہ غیرت مند کون ہے، غزہ نے آپ کو دکھایا کہ انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ غزہ نے جو بڑے بڑے حقوق انسان کا علم بردار بن کے گھوم رہے ہیں ممالک، ان کو بے نقاب کیا کیا یہ ہے۔ درست ہے کہ غزہ پورے عالم اسلام کا امتحان ہے؟ بالکل ہے، جس میں عالم اسلام فیل اور غزہ کے عوام الحمدللہ سرخرو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل انسان دل اور غیرت والے غزہ میں رہتے ہیں۔ یہی سر دنیا کو نظر آ رہا ہے، دنیا کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو غزہ کی عوام ہے۔ اچھا جلال فرا صاحب، اسلام کا دیش تھا عرب، جہاں سے وہ پھلا پھولا، مکہ اور مدینہ سے آپ سے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اسلام عرب میں پردیسی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ ہمارے عرب میں تو صرف نام کے مسلمان رہے ہیں سر، چلتے ابھی عرب ممالک کے وزٹ کر لیتے ہیں، آپ خود دیکھیں اور ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کو دیکھنا تو چھوڑ دیں، ان کا جو موقف عربوں کا ہے، ہمارے جو مسلمان عرب ہیں غزہ سے، تو ان کو میرے خیال میں تو کلیئر کر دیا نا سر۔ مجھے ایک چیز سمجھائیں آج، جی ایک چیز، سر، آپ وہاں کے ہیں، میں یہ نہیں سمجھ پایا، تنہائی میں سوچتے بھی ہیں، ہم تو دعا جو کر سکتے ہیں، عرب اتنی عیاشی، مال و دولت، انفراسٹرکچر، سارا کچھ دیکھتے بھی ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے؟ سب کچھ ادھر چھوڑ جائیں گے، 2 گز زمین ہوگی، ایک کفن کا ٹکڑا ہوگا، ساتھ کبھی کوئی شہنشاہ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، خالی ہاتھ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وختم اللہ علی قلوبہم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ شیطان کے پیچھے لگ چکے ہیں، یہ ان کا ایمان اب شاید میں کہوں کہ اللہ تعالی پر نہیں ہے، اب ان کا ایمان اپنے مفاد اور اپنی عیاشیوں پہ، ان کے اس وقت جو اصل
ٹارگٹ ہے ان کی عیاشی، ان کی ملک کا مفاد، ان کی ذاتی مفاد، اور جو حکمران اقتدار کے پیچھے میں کہتا ہوں، شاید یہ جملہ مناسب لگے نہ لگے، لیکن اسلام صرف نام کا رہا ہماری. میں عربوں کی بات کر رہا ہوں. عمل نہیں رہا. عمل سر کہیں بھی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز اور بتا دیں، یہ جو عربوں کی بات کی، نیشن سٹیٹ 57 ہے قومیتوں کی بنیاد. خلافت جب تک تھی سیدنا عمر کے دور میں بیت المقدس میں خوشحالی تھی. صلاح الدین ایوبی 1900 جو خلافت آٹمن امپائر تھی، بیت المقدس پرامن خوشحال تھا. مجھے یہ سمجھا دیں، خلافت جو ہی ختم ہوتی ہے بیت المقدس سمیت فلسطین پورا لہو لہان ہو جاتا ہے. کیا خلافت دوبارہ اگر ریوائیو ہو تو بیت المقدس یا فلسطین یا غزہ کا سولوشن آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ہے. کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، صدق اللہ العظیم. یہ جو آیت ہے، اس کے اگر تفسیر میں جائیں تو اس کی تفسیر میں آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. کیا بات. جب ہم دین سے دور چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنے دین سے دور چلے جاتے ہیں تو ہر چیز ہماری اندر خراب ہو جائے گی. ہمارے ایمان خراب ہو جائے گا، ہمارا اخلاقیات بھی خراب ہو جائے گی، ہر چیز خراب ہو جاتی، اور ہر کام میں ہم ناکام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جو خلافت کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، خلافت کا دور وہ تھا، اسلام کا شان تھا. کیا ہے؟ اسلام کا شان. اب جب خلافت کا دور نہیں ہے تو آپ کا سامنے اسلام کا اور مسلمانوں کا حالت، آپ کے اور آپ کے ناظرین کا سامنے کیا ہوا ہمارے مسلمانوں کا اور کیا حال بنا. لہٰذا خلافت، بالکل خلافت، دعا کرے ڈاکٹر صاحب کہ خلافت کے نظام قائم ہو جائے. اور اگر کوئی دعا نہ بھی کرے نا تو غزہ کے عوام ضرور دعا کرتے ہیں. چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب پے در پہ کانفرنسز بھی کی، میڈیا پہ بات کرتے. وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے غزہ اور فلسطین کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اور وہ ایک اکثر حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے لشکر جائیں گے بیت المقدس کے لیے. تو وہ قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ تیاری پکڑو اس مارکے کے لیے. تکمیل پاکستان مومنٹ کی اس سلوگن کو، اس ایفرٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اول تو میں صاحب کے جن کے ذکر میں ان کو فالو کرتا ہوں، اور میں آج اس عظیم شخصیت ہیں، اور غزہ کے عوام کے لیے اور اسلام کے لیے خاص طور پہ وہ آواز بہت اٹھاتا رہے. اور ہم ان کے بے حد، میں نہیں، ہر مسلمان، ہر غیرت مسلمان ان کا بے حد مشکور ہے. کیونکہ خلافت کا تو خلافت کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جب تک ہمارے دیکھیے ڈاکٹر صاحب، خلافت انسانیت کے لیے ایک نمک ہے. جیسے سالن کے لیے نمک ہے نا، اگر سالن میں نمک نہیں ہے تو سالن بیکار ہے. خلافت نمک ہے. نمک ہے سر، جس کی بغیر وہ سالن بے ذائقہ ہو جائے. الخلافہ فی الاسلام. اچھا مزید اور بات بتاؤں، جس سالن میں نمک نہیں ہے اس سالن میں دو چیز ہو جائیں گی. ایک تو وہ بے ذائقہ ہو جائے گا، اور دوسری بات جلدی خراب ہو جائے گا. آپ اس کو تھوڑی سی باہر رکھیں گے نا، آپ نوٹ کر لینا، نوٹ کر لیجیے گا، آپ سالن کو باہر رکھیں نا فریج سے دور، یہ جلدی خراب ہو جائے گا. اچھا یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ ابریویشن کہ الخلافہ للانسانیہ کالملح فی الطعام. نعم درست ہے؟ نعم، یس، کالملح فی الطعام، یس، کلمۃ حق. بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیے دیکھ صاحب، میں نے کیوں نمک کا نام لیا، میں نے کیا، اور نمک نہ ہونے کی وجہ سے میں تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. ایک سالن خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے ذائقہ ہو جاتا ہے، ذائقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے جب خلافت نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، تو دو چیز، ایک تو اسلام خراب ہو جائے گا، مطلب لوگوں کا جو ایمان ہے وہ خراب ہو جائے گا،
اور جلد از جلد اس میں اس اسلام کو اور مسلمان کو نقصانات ہو جائے گی. وہ سال جو خراب ہو گیا، مطلب خرابی کا ابھی بات اس میں میچ کر رہا ہوں. مسلمانوں کو نقصانات جو آپ کے سامنے، مسلمان ہماری فلسطین، مسلمان ہماری کشمیر اور مختلف دنیا اچھا میں. ایک سوال ہے آخری، آپ ہمارے پاس کئی دفعہ آئے اور یقین کریں یہ ظاہراً نہیں، میرے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے، ایک قلبی روحانی تعلق اور تسکین ملتی ہے آپ سے بات کر کے. اور سنو ٹی وی کے آپ مدینہ ثانی نظام حکومت میں میری دعوت پر، درخواست پر آپ ہمیشہ عزت افزائی فرمائی پوڈ کاسٹ میں. آپ کو کیسی فیلنگز لگتی ہیں؟ آپ یہاں بات کرتے ہیں، اپنائیت محسوس ہوتی ہے یا غیر پن محسوس ہوتا ہے؟ بالکل اپنیت ہے، اور ہم سنو ٹی وی کے بے حد مشکور ہے کہ کم سے کم جو واحد آواز ہے غزہ کا یہاں پہ مجھے بار بار مدعو کیا جاتا ہے، اور خاص آپ لوگ مدعو کرتے ہیں ہمیں، اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جگانے کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ امت مسلمہ جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن ہم سنو نیوز کے یقین کریں یہ کوئی خوشامد نہیں ہے. آپ لوگوں کا جو کردار رہا تاریخ میں لکھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ وقت گزر جائے گا. آپ کو ایک بات پرسنلی بتا دوں، ذاتی خواہش، سر یہ کیمرہ آن ہے، 2 کیمرہ مین گواہ ہیں، آپ بھی ہیں. ہمارا عزم تو اتنا پختہ ہے خدا کی قسم، اگر ریاست اجازت دے ویزا تو ہم مجاہد بن کے وہاں پہ لڑنے کو تیار ہیں. بالکل میں یہ بالکل کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، یہ عظیم عوام ہے کیونکہ پاکستان. یہ قرآن و سنت کی رسول اللہ کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ جو گزر گئی علمی فکری کام تھا، اگر محاذ پہ حکومت ریاست اجازت دیتی ہے، خدا کی قسم ہندوتوا کے خلاف، صہیونیت کے خلاف جہاں بھیجیں ہمارے جذبات تو یہ پوری قوم کے جذبات. میں یہ زبانی کلامی نہیں کہہ رہا، اگر اجازت مل جائے تو میرے جیسا بندہ بھی وہ خوش بختی سمجھے گا کہ زندگی تو ویسے جانی، ہارٹ اٹیک سے موت ہوتی ہے، بیماری سے، کسی سے بھی. وہ اس کاز کے لیے ہمارا بھی نام، وہ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے بڑھیا آئی تھی نا اٹی لے کے، تو کہا اس سے کیا خریدو گی؟ فرمایا میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں شمار ہو جائے. بالکل بالکل سر بالکل. تو آخری میں میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ویسے میسج میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی 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 بالکل. جو چند دن پہلے، تقریباً 20 دن پہلے کی بات ہے، میں کسی نیوز چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے ایک جملہ میں نے کہا تھا. وہ جو پروگرام ہے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا نا، کافی یعنی ملینز لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ جملہ تھا میرا کہ اس وقت غزہ نو تعمیر ناممکن ہے، ری بلڈ غزہ ممکن نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے نہ کسی فاؤنڈیشن کا نام لیا، نہ کسی جماعت کا. نہیں آپ نے کبھی نہیں لیا. نا، میں نے صرف عام طور پہ کہا کہ اس وقت نہیں ہو سکتا، لہٰذا نو تعمیر غزہ کے ری بلڈ کے لیے پیسہ جمع کرنا مناسب پہلے نہیں ان لگا. بچوں کو بچائیں، ادویات دیں، غذائی تو میں قلت. آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ناظرین سے، کیا آج کی تاریخ میں 20 دن کے بعد میری بات درست ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل درست ہے. آج ہم ایک گھٹ پانی نہیں پہنچا سکتے غزہ کے اندر ہے. نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے. چلو وہ تو 190 ٹرک پہنچ گئے غزہ، ٹھیک ہے. حالانکہ غزہ کو چاہیے ڈیلی بیسس پہ کم سے کم 600-700 ٹرک کنٹینر داخل ہونا چاہیے. یہ اقوام متحدہ کا رپورٹ، ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے، جو کچھ نادان لوگ، ان کو میری سچائی کیوں بری لگی ہے؟ کیوں ان کو کیا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ میں وہ بات کروں جو ان کو پسند ہے؟ کہ کیا میں جھوٹ بولوں کہ جی امداد جاتا ہے، ماشاءاللہ میری عوام 3 ٹائم گوشت کھا رہے ہیں؟ کچھ نہیں پہنچتا تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 20 دن پہلے کی بات ہے. ری بلڈ غزہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی کچھ نادان لوگوں نے میری بھی تنقید کی، مجھے مشکوک کہا، مجھے یہ بھی میرے اوپر الزام انہوں نے لگایا گیا ہے جو کہ وہ یہ کہ میں جنگجو کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یار یہ آج مجھے بتائیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی گواہ ہیں، آج یہ مجھے بتائیں مجھ سے زیادہ غزہ کی جنگجو، غزہ کے مجاہدین کی کس نے حمایت اور دفاع کی ہے؟ مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں. آپ چاہے پاکستان میں یا
بہارت میڈیا میں، مجھ سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ طرح طرح کے الزامات، میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور میری عزت میں اضافہ کیا ہے، اور وقت نے ثابت کر کے دکھایا کہ جلال الفرہ سچا تھا، سرخرو ہے، اور آپ جھوٹے اور غلط نکلے۔ بہت شکریہ جلال الفرہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی لیٹسٹ اپڈیٹ جو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ جلال الفرہ صاحب نے ہماری رہنمائی کی، آگاہ کیا۔ بقول ان کے لوگ سمجھتے ہوں گے 3 ٹائم کا کھانا، وہاں تو ڈیلی 200-300 ٹرکس کی ضرورت ہے۔ تو ابھی جو بچے وہاں درخت کی چھالیں یا پتوں پہ گزارا کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں۔ ایک ہی بارڈر جہاں مصر کا راستہ جاتا ہے وہ بھی بند ہے، اس سے پہلے کوئی 100-150 ٹرک گئے ہیں۔ لیکن جو اجتماعی طور پہ ہمیں اس کو میرے خیال میں ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ کم از کم یہ بلاک جو ہے وہ ختم کیا جائے، وہاں پر ایکسس ہو ادویات کی، وہاں پر ایکسس ہو میڈیسن کی، وہاں پر خوراک کی، اور ان لوگوں کو جو سویلین ہیں ان کو الگ کر کے کم از کم انسانی بنیادوں پر ان کے لیے عرب لیگ ہے، OIC ہے، باقی لوگ آواز بلند کریں۔ صرف نعروں سے، باتوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اب وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر جیسے بتا رہے ہیں، کس کو پتہ ہے کتنے ہزار لاشیں ہیں ملبے کے نیچے، معصوم بچے ہیں۔ یہ انسانیت کا سسکنا بلکنا کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمارے حکام کو بھی، مسلم ورلڈ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ہمارا کام تو آواز بلند کرنا ہے۔ قوت نافذہ پاور آپ کے پاس ہے۔ آپ جب ایگریمنٹس کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، بزنس ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں غزہ کا مدعا بھی رکھ دیتے کہ بھائی یہ ہماری شرط ہے، کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز گروی رکھی ہوئی ہے؟ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہمارا کام ہے، سونو ٹی وی نے آواز اس لیے بلند کی کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، اور حشر میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ اتنا تو کہہ سکیں کہ مولا تیری حبیب کی امت کے لیے ہم نے چند کلمات جو ہماری کیپیسٹی میں تھے وہ ہم بول سکتے تھے، ہم نے بولے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔